पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, आपका मानना है, हम सब का मानना है। पेरेंट्स के लिए एक बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव सईद मिराज साहब। वो हमारे साथ इस पर बात करेंगे। एज पेरेंट वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। हयातुल हैवान अख तसनीफ अख किताब अख बह कर कशर पे कत फायदे तुलो ये प्लेटफार्मस कशर सरी लिहाजा कोशिश करो प्रमोट कर कशर सरी दिफा कर। हयातुल हैवान किताब अख दिलचस्प वाक़ा पे मे याद कुर्सी पे बिहत वारिया स्पीकर बेहतरीन स्पीकर अकिस नाजुक मसलस पे कत सपदान। यह कोता सीरियस इशू अमुक अंदाज हेको कर तो युस कीनली यथ मज ब्यूट निम कुन एतबार कंट्रीब्यूट कोर न। मैं कहता हूँ डंके की चोट कहता हूँ कि सह इबादत किस अकिस बड़िस मयारस पे वनस बरसर पैकार। दपान ये नमरूदन तैयार कोर नार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलामस हत बदिस वरियस कोर तिम वारिया तुम जिन विन वगैरह जमा ये तैयार गो अत नारस मज त्रावन अल्लाह ताला सुन खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दपान ये नार तैयार गो यह बड़ दिलचस्प तो ये सबक आमोज वाक़ा है, सबक आमोज वाक़ा है ये। दपान नार गो तैयार सोरी यह नमरूद सुंद लश्कर तो यह सारी रियासत आई तमाश वुचन खतर कि खुदा सबनस अकिस खलील नेक इंसान जालन नारस मज वक्तुक बादशाह उस। दपान अथ असनस मज गो अख लकुट ज़ईफ जानवर अशर पे वन चर तवज्जो सारे दपान यह चर वस वुडान वुडान गई यह गई अकिस समंदर किस किनारस पे अथ किनारस पे बोर चूच मजन आब कतर अख यह आब कतर थो चूच मजन अंदाज क्यों पाने कर अत मज कोता आब आस वोतमुत यह वडाव करान करान यह पकान यह सफर करान अमिस पे ब्याख अख वेस अख बुथ चर दोपनस च कोट दवान दोपनस महबूज खुदा सबुन खलील नेक पैगंबर तस वक्तुक नमरूद जालिम तो जाबिर यसान नारस मज जालुन अत दोपनस से बूज तो क्या दवान तौर क्या कर तत दोपनस मे होन यह आब कतर अख बह त्राव यह अथ नारस पे बह त्राव यह अथ नारस पे दोपनस बेकि वेसि चर तो अम क्या गस नमरूद सन्दस नारस अत हत बद वरी वत यह तैयार करान चान आब कतर सत क्या गस दोपनस हे मे विसी मे पता मेन आब कतर सत गस नार नमरूदस असर मगर कम से कम अल्लाह ताला सज बारगाह मज महशर किस मैदानस मज कर बह पनुन पान बरी बह दप खुदा सबस मे यूत ताकत मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया मे यूत ताकत मे कोर कंट्रीब्यूट लिहाजा अल्लाह ताला सज बारगाह मज गस बह बरी यस यूत हद इख्तियार इस मामले में काम करने का वो अपना काम करे। ये मेरी पहली गुजारिश रहेगी, मोतबाना अदबन गुजारिश रहेगी आप सब लोगों से। डॉक्टर इकबाल साहब शार प्योम याद सूरत शमशीर है दस्त कज़ा में वो कौम जो हर घड़ी लेती है अपने अमल का हिसाब। मीर तकी मीर छोड़ना बिकी जाए जीते हो तो कुछ कीजिए जिंदों की तरह, मुर्दों की तरह जिए तो क्या खाक जिए। असल कथ कर बह पन्न जवानन वुच बह सत पेरेंट तुम बूजमुत तवारीखस मज बड़ बड़ तुम किरदार तुम स्कॉलर्स युम आलमी शबाब से अंदर आलमी शबाब वन नौजवानी अंदर टीन एज यमिच कथ करान मुस्तकबिल फ्यूचर ऑफ नेशन या वर्ल्ड कथ करान तुमो मज जयद अख स्कॉलर अख हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तुम बने अथ टीन एज मज बने तुम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी टीन एज मज एट द एज ऑफ 20 यमिच कथ वनस करान यह लब लुबाब इस प्रोग्राम तुम बने अथ टीन एज मज पूर आलमिक पूर दुनिया बड़ शेख सारे इतफाक किताबों में आया है। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा अस मुश्तो यम प्रण लॉक्टो रेट लकट इमन वोन नबियन दोपनक अल बरकतु लिल अकाबिरिकुम ऐ लॉक्टो बरकत अगर छुनियो जो बड़न सद वथान बेहवान सोहबत कंपनी करान पत हिचो वरिया पत हिचो न चरस चुन की पत हिचो न बंग चीनी की
مگر نم ویو وچھ چھنس ڈالان وہ ثابت قدم تم ہیکن قومس انقلاب ونت تم ہیکن معاشرس سنبھالت تو سجائت تم ہیکن بچن ڈرگسو نشن واپس انت نم ویو مطابق پکان تمیک مطلب آج ڈرگسن ہز ویو تو اچھا اکنی پکن سروین تہ نہیں جمنا ہے ڈیڈیکیشن دکھانی ہے بچے اپنے ہیں معاشر پن ان جوانن ون بہ ملت کن ان ہونہارن کورین ون بہ ان یہ نوجوان نسلس ون بہ مستقبل نیا ہندوستان پرچار گسان نیا کشمیر پرچار گسان ایک ویژن بن رہا ہے پورے انٹائر ورلڈ میں پورے نیشن میں بن رہا ہے یہ کیا نوجوانن پہ نظر کورین پہ نظر تو ام چیز خاطر لازمی ملزوم ضروری یہ چیز ہے کہ اس تھاون پنن معاشر صاف ستھر وہ کیا گسان کھالان ڈپارٹمنٹن مچ ڈپارٹمنٹس پرت ہاں ان کے اپنے اپنے کمپلشنز ہیں ڈپارٹمنٹس پن یہ استادس پن وغیرہ وچ یہ سہ ایشو یت مز ساروین رلت ملت کام کر ہر ایک کو اپنا حق ادا کرنا ہے بہ رٹک امام زہن امام صاحب مسجدن مز یہ کت کران بڑی المیہ کی بات ہے زہن مساجدن مز سیمینار پارلیمنٹ ایک بستی کا پارلیمنٹ مسلمانوں پارلیمنٹ اپنی اپنی مسجد زا یہ چیز ڈسکس گسان تک چیز ڈسکس گسان ہمارے معاشرے میں اچھا مقدم بنا گامس مز یہ پنن مالی سمران سے وغیرہ ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے اس کو کل پوچھا جائے گا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ پرت کان پن پنہ کھیلک ذمہ دار اس سے پوچھا جائے گا گرکس خاندارس عیالس متعلق پرسن سہ ڈاکٹر سہ چیف انجینئر سہ یہ انتظامیہ مز تھدس عہدس پہ براجمان اس کو کل پرسش ہوگی کہ چان بچن متعلق چان خانداری متعلق آپ کی بیٹی کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا اکس ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن سی انسٹیٹیوشن متعلق پرسن اکس ضلع انتظامیہ کس ہیڈس سی ضلعس متعلق پرسن اکس نمبردار سی گامس متعلق پرسن ایک امام سے اپنے مقتدیوں کے متعلق پوچھا جائے کوئی بری نہیں ہے لہذا یہ سوسائٹی ایز سوسائٹی سمجھو نا ماحول بناو نا وغیرہ بناو پتہ قانون تہ تھوڑا پن جائے رسٹرکٹ روزان قانونس پن پروویژنس لہذا اس ازیک موضوع یہ بہترین موضوع تھا یہ وقت اشد ضرورت بہت نمے منچ کی وساطت مے کوثر صاحب ہی از ان مائی ریلیشن یہ رشتہ دار تہ پانوی بڑ نزدیک ترین رشتہ دار تو بہ کر امس نمے منچ کی وساطت گزارش کہ اخ پروگرام کرو ان کولیبریشن ود سول سوسائٹی ڈنگی وچا ایٹ ہائر سیکنڈری سکول ڈنگی وچا بہت یورے تہ یہ آفر کران تم دہ کرون سی او صاحب تہ نذیر صاحب تہ مدعو طور تہ اخ خوبصورت پروگرام کرو بفور ماہ رمضان تم 10 باہ دہ بہ کر تہ یہ اسسٹنس سانہ طرف ضرورت ہائر سیکنڈری مز حال تہ ٹھیک ٹھاک بیٚیہِ اخ ماس پارٹسپیشن اخ اسپیشلی نمس یوتھ تک انٹائر سکول نیبر تہ تو تم کرک بہ تتہ بہ تھو امید تو سن ادار بہرحال یہ ایسٹس سن یل نم پلیٹ فارم استعمال گھن ام پرپز خاطر تیل کم پرپز خاطر گھن بہ کر پنو دلچو امیک اتھا گہراو ست آن بیہاف آف سول سوسائٹی رفیع آباد کی طرف RNA کس یہ پور ٹیمس پنس چیف ایجوکیشن آفیسر سز پور ٹیمس اسپیشلی یہ گرلز ہائر سیکنڈری سکول بارہمولہ یہ نم کس ٹیمس وائس پرنسپل صاحب لیکچرر صاحبان سٹوڈنٹس نیلوفر جی سب لٹ انٹریکشن کورمت ڈنگی وچس مز چلاوان سہ بہترین یہ سہ کلب اخ چلاوان تتہ لکٹ لکٹ بچہ تتہ آسان انگیج صبح شامس ایوارڈ أنس ات مز تو ساروین ہند شکریہ والسلام. سیما معراج کاؤنسلر آرمی ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر بارہمولہ آپ بھی چند ایک گزارشات ہمارے سامنے رکھنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected teachers and dear students, السلام علیکم and آداب to all of you. As a mental health counselor آپ کے ساتھ کچھ ایسے چیز شیئر کروں گی کہ مطلب میں نے جوائننگ کی ہے میں نے 2015 میں وہاں پہ سینٹر پہ ہمارے ایز اے مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر. تو جب میں نے جوائن کیا تو میرے لیے وہ نیا تھا کہ چاہے کیسے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, کیسے ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. جب وہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو میں ڈسکرائب نہیں کروں گی کہ کیسے مطلب کتنا دکھ ہوتا ہے ہمیں. ایون کہ ہماری سسٹرز بھی ان چیزوں میں ملوث ہے, ہمارے چھوٹے بچے اس چیز میں ملوث ہے. تو ان کی حالت کیا ہوئی ہوتی ہے کہ جب ان کے بزرگ والدین ان کو ہمارے سینٹرز پہ لے کے آتے ہیں. مطلب ایک پریگننٹ لیڈی, اس کا 9th month چل رہا ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کو لے کے آ رہی ہے ہمارے سینٹر پہ. تو آپ خود ہی سوچئے ہماری سوسائٹی جو ہے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. سب سے مین رول ہے یہاں پہ پیرنٹس کا.
ٹھیک ہے, پیرنٹس کا مین رول ہے, کیونکہ پیرنٹس نے اپنے بچے کو بڑا کیا ہوتا ہے. پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے بچپن سے لے کر مطلب اس کی ٹین ایج تک, اس میں کیا اس کے لائکس کیا ہے, اس کے ڈس لائکس کیا ہے, اس کا موڈ کس وجہ سے ٹھیک ہوتا ہے, اس کا موڈ کس وجہ سے خراب ہوتا ہے. بٹ اگر ابھی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کے لیے, تو ہم کیوں پھر بعد میں ایڈمنسٹریشن یا پھر کسی اور کا ویٹ کریں کہ وہ آئے اور میرے بچے کو ٹھیک کرے؟ کیوں ہم اس چیز کا ویٹ کریں؟ ہم خود اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکال کے اپنے بچوں کے ساتھ, پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں ہم سب پیرنٹس ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں. کیونکہ موسٹلی جو میرے پاس بچے آتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ فیملی ڈسٹربنس ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی میم نے کہا کہ پیرنٹس کا ڈائیورس یا پھر کچھ ایسی پرابلم جو کہ ان کی بیچ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے, وہ سیدھا اثر بچے پہ پڑتا ہے. کیونکہ اس میں جب بچہ جو ہے سائیکولوجیکلی یا پھر میم نے کہا فزیکلی ڈسٹرب ہوتا ہے, تو اس میں وہ کیا کرتا ہے, وہ یہی خوشی ڈھونڈنے کے لیے پھر باہر جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو خوشی اس کو اپنے پیرنٹس سے اپنے گھر والوں سے نہیں ملتی ہے, وہ یہی سکون پانے کے لیے باہر جاتا ہے. اور باہر کے لوگ جو ہے اس کو ان سب چیزوں میں دھکیل دیتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی بچہ جو ہے جب وہ آتے ہیں نا لاسٹ میں, جب ان کا وہ سب کچھ ایجوکیشن بھی انہوں نے لاس کی ہوتی ہے, اپنی ریسپیکٹ جو سوسائٹی میں ہوتا ہے, ریلیٹیوز میں ہوتا ہے, وہ سب کچھ لاس ہوتا ہے, بعد میں وہ آتے ہیں بیچارے اپنا علاج کرنے کے لیے. بٹ آپ میرا یقین کیجئے, کوئی بھی بچہ ایڈکٹ ہونے کے لیے نشہ نہیں کرتا ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے, چاہے اس کی پڑھائی کا ریزن ہو, چاہے کوئی ریلیشن شپ کا ریزن ہو, لیکن موسٹلی کیا ہے, فیملی پریشر ہوتا ہے. موسٹلی 70% جو ہے وہ فیملی پریشر ہے. پلیز میں یہ ایک بار پھر سے کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے. دیکھیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے بچوں میں کوئی سائیکولوجیکل کوئی ایشو ہے, مطلب جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ اس کا موڈ کیا ہے, اس کے موڈ سوئنگز آتے رہتے ہیں, خراب ہوتا ہے موڈ, یا پھر وہ میم نے کہا کہ الگ رہنا پسند کرتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈرگ ایڈکشن میں ملوث ہے. نو, ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مینٹل النس ہے. ٹھیک ہے, مینٹل النس لیڈس ٹو ڈرگ ایڈکشن. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر اس کا کوئی بیہیویئرل ایشو ہے یا پھر اس کا کوئی سائیکولوجی, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جو فیلنگس ہے میں اپنے پیرنٹس کو سناؤں, بٹ پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم اتنے بزی ہوتے ہیں اپنی لائف میں کہ ہم کہتے ہیں کہ بعد میں سنوں گا, بعد میں سنوں گی, کوئی بات نہیں, کل کہہ دینا. ٹھیک ہے, اور وہ بچہ کیا کرتا ہے, باہر جاتا ہے. بٹ یہ جو اور ایک اور چیز, ماس ڈینائل سب سے مین پرابلم ہے. جب ہماری فیملی کاؤنسلنگ کا سیشن ہوتا ہے تو ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں, تو پیرنٹس ہمارے سامنے کہتے ہیں, نہیں میڈم اس نے کرا ہو بچ اس نے کرا تمی ہیچنو امس. ارے آپ ایکسپٹ کرو پہلے کہ پرابلم ہمارے گھر میں ہے, ہم کیوں کسی پہ انگلی اٹھائے. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہمیں بھلائی کا کام کرنا ہے تو ہمیں پہلے اپنے گھر میں دیکھنا ہے, اپنے گھر میں جھانکنا ہے, کہیں ہمارے گھر میں یہ پرابلم تو نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دور سے کوئی ہمارے محلے میں ڈرگ کر رہا ہے, اس کے شوانا کت کرا, ہم سن بچہ پنس بچس ونان تمس ست پگزن کہین, بس یہ بوڑ رول تھومت, تمس ست پگزن کہین, سہ ڈرگ کرا. لیکن یہ ہم سب کی غلط فہمی ہے. اگر ہمارے محلے میں, ہمارے کلاس روم میں کوئی نشہ کر رہا ہے, آپ سمجھ لیے ہمارے بچے جو ہے وہ کل کو وہ بھی کریں گے. مطلب یہ ہمارے گھر میں پہنچ گیا. اگر فار ایگزامپل 40 اسٹوڈینٹس کی کلاس ہے, 40 میں سے ہمارے کلاس میں 2 بچے ڈرگ کر رہے ہیں, یہ آپ بالکل نہیں سمجھنا کہ 38 بچے جو ہے وہ سیف رہیں گے. کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ بھی اس چیز کو ٹرائی, کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یوتھ میں زیادہ کیا ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹیشن وہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو آپ فار ایگزامپل ابھی اب اسموکنگ کی ہی بات کریں گے. جیسے میم نے کہا کہ وہ نارمل ہے, ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بس میں ہم چڑھیں گے تو وہاں پہ بھی اسموکنگ کرتا ہے کوئی نہ کوئی, مطلب ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی اسموکنگ کرنے والا, آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے فرسٹ جو ہے ایک سگریٹ سے اسٹارٹ کیا تھا, وہ انہوں نے اپنے پیسے کا نہیں لایا تھا, وہ اس کو obviously کسی فرینڈ نے آفر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو دھیرے دھیرے وہ جب اس کا وہ ڈوپامائن وغیرہ ریلیز ہو گیا, اس کے وہ جو ہیپی ہارمونز ریلیز ہو گئے اس کی باڈی میں, اس کو مزہ آنے لگا, یا پھر اس کی جو بھی ٹینشن تھی جس کو کم کرنے کے لیے اس نے کوئی بھی نشہ اڈاپٹ کیا اسٹارٹنگ میں, تو وہ نشہ ایک ہی سگریٹ میں نہیں رہے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے ایک سگریٹ پیتا تھا, پھر 2, پھر 3, ایسے ہی بڑھنے لگا, کوانٹٹی ایک پیکٹ پہ ہو گئی. آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں نا؟ ایسے ہی ہے ڈرگ ایڈکشن میں. اگر کوئی بچہ ڈرگ لیتا ہے, کوئی بھی ڈرگ سے اسٹارٹ کرتا ہے,
وہ پھر ایک ہی ڈرگ پہ اسٹک نہیں رہتا ہے, وہ پھر ملٹیپل ڈرگس کا یوز کرتا ہے. وہ کس لیے ملٹیپل ڈرگس کا یوز کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پھر سیٹسفیکشن ہی نہیں ملتی ہے. جیسے میں نے ابھی اسموکنگ کی ایگزامپل بتائی, ویسے ہی اسٹوری ہے ڈرگس کی بھی. تو لیکن اس میں کیا ہے کہ ہمارے جو ہے اس کے لیے ابھی کچھ سال پہلے جب ہم اویئرنیس پروگرامس کے لیے جاتے تھے, ولیج میں جاتے تھے, دوسری انسٹیٹیوشنس میں جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ اس ٹائم پہ کیا تھا, کاؤنسلنگ وغیرہ اس سب کا کنسیپٹ بہت کم تھا. ایون کہ ہمارے سامنے بھی لوگ کہتے کیا کاؤنسلنگ سے اچھا کیا, مطلب ام سے گسا سون بچ ٹھیک, یہ ایک متھ تھا. بٹ ابھی کیا ہے, ہمارے پاس اتنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے, ہمارے پولیس کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے, ہمارے ہاسپٹل GMC کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے, ہمارے ڈرگ ایڈکشن سینٹرز ہے. پلیز آپ اپنے بچوں کو یا پھر جو بھی ہمارے آس پاس میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک بچے نے ڈرگ کیا بس ختم, منہ دیا, اوور ڈوز, یہ مر گیا. بٹ ایسا رانگ کنسپشن ہے. ہر ایک چیز کا علاج ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے اویئرنیس بہت زیادہ ہے, بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس, الگ الگ سینٹرز پہ جا رہے ہیں, اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کروا رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے, اگر 2019 سے لے کر ابھی تک اتنا ڈیٹا بڑھ گیا ہے, تو ابھی ہمیں اس ڈیٹا کو کیا کرنا ہے, اس سے کم ہونا چاہیے کہ اور بھی بڑھنا چاہیے, کم ہونا چاہیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے گھروں سے اسٹارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم نے اپنے بچوں کو اچھی سے دیکھ ریکھ کی, ان کو جیسے سر نے کہا کہ صحبت, ٹھیک ہے, ایک پیرنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھے وہ ہمارا بچہ جو ہے اس کا فرینڈ سرکل کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ضروری ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی اس چیز میں ملوث ہے, پلیز آپ ان کو وہاں تک لے کے جائیے جہاں پہ یہ فیسلٹیز اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ.